आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुल सत्तार। आज ज़िंदगी की लाइन को डिस्कस करेंगे और ज़िंदगी की लाइन को क्यों डिस्कस करेंगे। आज एक माँ ने रब्ता किया था, वो मुझे बता रही थी कि उनका एक ही बेटा है और उसकी ज़िंदगी के बारे में वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है। उनकी ज़िंदगी की लकीर जो है वो टूटी हुई है और टूट के चल रही है। तो मुझे बताएं कि उसकी ज़िंदगी को तो कोई ख़तरा नहीं होगा, कोई हादसा, कोई बीमारी। तो वो इसके लिए बड़ी परेशान थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो बना देता हूँ, तो वो वीडियो देख लेंगी तो उन्हें फिर समझ आ जाएगी कि ज़िंदगी की लाइन ब्रेक हो, टूटी हुई हो तो उसके क्या मीनिंग्स होते हैं। तो सबसे पहले लाइफ लाइन को डिस्कस कर लेते हैं कि लाइफ लाइन शुरू कहाँ से होती है। देखिए, ये आपका अंगूठा और शहादत की उंगली है, ये यहाँ से शुरू होगी और ये गोलाई में यूं नीचे की तरफ आती है। ये जितनी खूबसूरत होगी, लंबी होगी, इतना इसको अच्छा समझा जाता है। इतनी इंसान की तवील उम्र होगी, लंबी उम्र पाएगा। और जितनी ये खूबसूरत लाइन होगी, इसमें कट नहीं होंगे, टूटी फूटी नहीं होगी, तो इतनी वो सेहतमंद और खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगा। यानी कि अल्लाह ताला उसको सेहत भी देगा और साथ रुपया, पैसा, इन चीज़ों की उसको कमी भी नहीं होगी। बाकी ज़िंदगी की लाइन को मापा कैसे जाता है, इनके आपने ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात को अगर आपने देखना है कि उनकी टाइमिंग क्या होगी, तो उसका बड़ा आसान सा फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ये फ़र्ज़ करें यहाँ से शुरू होती है, तो आप ज़िंदगी की लाइन को 10-10 सालों में तकसीम कर लें। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। तो अगर आप गौर करेंगे तो ये जो बिल्कुल यहाँ से अगर आप यूं एक हाथ खींचें हथेली के सेंटर में, तो आप काउंट कर लें 10, 20, 30, 40। तो तकरीबन हाफ जो है वो यहाँ पे 40 साल उम्र बनती है और बाकी 40 साल आगे। तो आजकल एवरेज जो है वो तकरीबन यही 70 साल, 80 साल, यही इंसान की उम्र है। तो आप फिर इस तरीके से आप ज़िंदगी की लाइन को भी आप माप सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि ज़िंदगी कितनी लंबी हो सकती है। और अगर आपको कोई जजीरा नज़र आता है ज़िंदगी की लाइन में, अगर आपको कोई ख़तरा नज़र आता है, तो आप फिर उस टाइमिंग के मुताबिक फ़र्ज़ करें यहाँ पे जजीरा नज़र आ रहा है या यहाँ पे काला तिल नज़र आ रहा है, तो आप फिर टाइमिंग निकाल सकते हैं कि ये जजीरा जो है ये तकरीबन 40 साल की उम्र में कुछ मसले बनेंगे और यहाँ पे ये तकरीबन 50 साल उम्र शो हो रही है, 50 या 60, तो ये 50 से 60 साल की उम्र में कोई बीमारी आएगी या कोई प्रॉब्लम आएगी। देखिए, जो तिल होते हैं ना, ज़िंदगी की लाइन पे जो तिल होते हैं, ये या तो किसी शदीद बीमारी का बताते हैं, बदनामी का भी बताते हैं। दो तरह के आपके नुकसान हो सकते हैं, या तो आप शदीद बीमार हो जाएंगे या आपको किसी सख्त बदनामी का सामना करना पड़ेगा, आप किसी स्कैंडल का शिकार हो जाएंगे। और ये जो जजीरा होता है ये भी बीमारी का भी बताता है और ज़िंदगी में रुपए पैसे का ज़ाया हो जाना, बहुत ज़्यादा आप क्राइसिस में चले जाते हैं, ये इस चीज़ का भी साइन होता है। तो चलें अब हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लाइफ लाइन को मज़ीद हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ज़िंदगी की लाइन को पहले, ज़िंदगी की जो लाइन होगी इसकी जो ज़ाहिरी शक्ल होती है, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर ज़िंदगी की लाइन बहुत ज़्यादा बारीक हो, इतनी बारीक लाइन हो, इतनी बारीक लाइन, तो जो बहुत ज़्यादा बारीक ज़िंदगी की लाइन होगी और अगर उसमें भी अल्लाह ना करे कट हो इस तरीके से, तो ये बारीक ज़िंदगी की लाइन आपकी ज़िंदगी में आने वाली जो मुश्किलात हैं ये उनका बताती है कि ज़िंदगी भर आपकी टेंशनें ख़त्म नहीं होंगी। ज़िंदगी में सख्त मुश्किलात आप देखेंगे और मुश्किलात का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला आपकी ज़िंदगी में चलता रहेगा। टेंशनें आपकी ख़त्म नहीं होंगी, स्ट्रगल सारी ज़िंदगी आपकी ख़त्म नहीं होगी। एक तो बिल्कुल बारीक अगर लाइन होगी तो इसका मतलब ये होगा। अब अगर लाइन बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाए, इतनी चौड़ी, बल्कि इससे भी ज़्यादा चौड़ी हो जाए, ऐसे डबलिंग करके ना, इसके ऊपर कोई लाइन इस तरीके से चल रही हो, अगर ये वाली सूरत हाल हो, लाइन चौड़ी भी हो और फिर ये डबलिंग भी हो रही हो,
تو پھر اس کے اندر اس طریقے سے جزیرے بن رہے ہوں. تو یہ چوڑی جو لائن ہے، پہلے آپ اس چیز کو سمجھ لیں. میں جو لائن بتانا چاہ رہا ہوں وہ اس طریقے سے چوڑی ہو، اتنی چوڑی. اگر لائف لائن چوڑی بھی ہو، کھوکھلی بھی ہو، اور اندر سے ایسے کٹ کٹ بھی نظر آئیں آپ کو یوں، تو یہ بھی اچھا اس کو نہیں سمجھا جائے گا. نہ بہت باریک اچھی زندگی کی لائن سمجھی جائے گی، اور اگر زندگی کی لائن بہت چوڑی ہوگی تو یہ بھی آپ کی خرابی صحت کا بتاتی ہے. آپ کی صحت اچھی نہیں ہوگی، آپ کی ہیلتھ کے ایشو آپ کو ہو سکتے ہیں، اور آپ کی زندگی میں سخت مشکلات آپ کو پیش آ سکتی ہیں. تو میری ایک جاننے والی تھی، لیڈیز تھی، فیمیل تھی، تو وہ کینسر کی پیشنٹ تھی. تو ان کے ہاتھ میں اس طریقے سے زندگی کی لکیر تھی، اتنی چوڑی. جب آپ کے ہاتھ میں اتنی چوڑی زندگی کی لکیر ہو، کھوکھلی بھی ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو خطرناک مضری بیماریاں ہوتی ہیں، جان لیوا بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے کینسر ہو گیا، شوگر ہو گئی، ہیپاٹائٹس سی ہو گیا، تو یہ جو جان لیوا بیماریاں، وہ والی بیماریاں آپ کو ہو سکتی ہیں اگر آپ کی زندگی کی لائن اتنی چوڑی ہوگی. اب اس سوال کی طرف آتے ہیں جو آج مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ میرے بیٹے کی زندگی کی لائن آگے جا کے ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کا کیا میننگز ہو سکتے ہیں. تو پہلے لائف لائن کے ٹوٹنے کو ہم سمجھ لیتے ہیں. دیکھیں، اگر اللہ نہ کرے یوں زندگی کی لائن جا رہی ہو، اور پھر یہ زندگی کی لائن اس طریقے سے ٹوٹے، اور یہاں پہ پھر گارڈین اینجل لائن بھی کوئی نہ ہو، یہاں پہ گارڈین اینجل لائن بھی نہ ہو. اگر یہ گارڈین اینجل لائن ہوگی اور یہ اتنی زندگی کی لائن اس طریقے سے اگر ٹوٹ جائے، تو یہ بہت ہی خطرناک سائن ہے. اس میں حادثہ ہو سکتا ہے، جان لیوا حادثہ ہو سکتا ہے، بندے کی جان بھی جا سکتی ہے. یہ میں اس لیے آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے، اگر یہ صورتحال ہے، صدقہ تو ویسے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو دیتے رہنا چاہیے. ہر مہینے ہر انسان کو اپنا صدقہ دینا چاہیے، کیونکہ صدقہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو ایکسیڈنٹ، جو آپ پر اچانک مصیبتیں آتی ہیں، ٹینشنیں آتی ہیں، صدقہ آپ کو ان مصیبتوں، ان پریشانیوں سے بچا لیتا ہے. تو اگر یہ زندگی کی لائن اس طریقے سے ٹوٹی ہو، اور یہ گارڈین اینجل لائن بھی کوئی نہ ہو آپ کے پاس، تو پھر یہ بہت زیادہ خطرناک صورتحال ہوگی اگر یہ اس طریقے سے ٹوٹی ہو. اور اگر دونوں ہاتھوں میں سیم اسی جگہ سے ٹوٹی ہو، تو پھر حادثہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے جس میں انسان کی جان بھی جا سکتی ہے. تو اس لیے صدقہ پھر آپ لازمی دیں. صدقہ جو ہوتا ہے وہ جو یقینی مصیبتیں آنی ہوتی ہیں نا، 100% جو تقدیر لکھی ہوتی ہے، صدقہ لکھی ہوئی تقدیر کو بھی مٹا دیتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس صدقے کی بدولت، جو آپ کے مقدر میں ایکسیڈنٹ آپ کا لکھا ہوا تھا، ایک بڑی مصیبت آپ کے نصیب میں لکھی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو بھی ختم کر دیتا ہے. تو صدقہ آپ ضرور دیں. اب بات کریں گے کہ اگر آپ کی جو زندگی کی لائن ہے وہ اس طریقے سے ٹوٹے. اب زندگی کی لائن نا مختلف طریقوں سے ٹوٹتی ہے، اس پوائنٹ کو آپ نے سمجھنا ہے. اب اگر زندگی کی لائن آپ کی اس طریقے سے ٹوٹتی ہے، یوں چلتی ہے، اور یہ یہاں پہ رکتی ہے، اور پھر یہ یہاں سے دوبارہ سٹارٹ لیتی ہے اور یوں نیچے آ جاتی ہے. اب ہوا یہ کہ یہاں پہ اوور لیپنگ ہوئی ہے، ان کی ایک زندگی کی لائن آپ کی یوں جا رہی تھی، اور پھر یہ اوپر سے یوں زندگی کی لائن دوبارہ یہ نیچے آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زندگی کی لائن اندرونی طرف ختم ہوئی ہے، اور پھر زندگی کی لائن کے اوپر سے زندگی کی لائن دوبارہ شروع ہوئی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ بتائیں مجھے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ پتہ ہے آپ کو؟ تو چلیں، ضرور آپ نے بتانا ہے. جس کو پتہ ہے وہ کامنٹ میں ضرور بتائے کہ اس کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا. بہرحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ٹینشنیں ہوتی ہیں، آپ کی زندگی میں پرابلم چل رہی ہوتی ہیں، آپ کی زندگی میں سٹرگل چل رہی ہوتی ہے. تو جب آپ کی زندگی کی لائن یہاں پہ ختم ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کا کام ہوگا، جو بھی آپ کا بزنس ہوگا، وہ آپ کا ختم ہو جائے گا، اور ایک دفعہ آپ اچھے خاصے کرائسس میں جائیں گے. کرائسس میں 2 سے 3 سال آپ سخت مشکلات میں جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو گیپ ہے نا، یہ گیپ 2-3 سال میں یہ اس کی ریکوری ہوتی ہے.
اس کے بعد 2-3 سال سخت ٹینشنوں کے بعد دوبارہ جب آپ کوئی نیا سیٹ اپ اپنا بناتے ہیں، نیا بزنس بناتے ہیں، یا بیرون ملک چلے جاتے ہیں، کوئی بھی آپ کی زندگی میں کوئی بڑا چینج آپ پھر لیتے ہیں، تو وہ پہلے سے کہیں زیادہ آپ کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ جو لائن اوپر سے سٹارٹ دیتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کی لائف بڑی نارمل سی ہوتی ہے، بڑی آپ غریبی والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کا یہ والی لائف ختم ہو جاتی ہے، اور جب زندگی کی لائن تھوڑا اوپر سے شروع ہو تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے سے کہیں زیادہ آپ کے اچھے حالات ہو جائیں گے، بہت زیادہ آپ کے مالی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اب اسی طرح زندگی کی لکیر جو ہے وہ یوں آ رہی ہو، یہاں سے رکیے اور پھر یہ نیچے سے ایسے سٹارٹ لے، تو اب اس کا الٹ ہوگا۔ پہلے آپ کے مالی حالات بہت اچھے ہوں گے، آپ امیر ہوں گے، آپ کا بڑا زبردست بزنس ہوگا، جیسے کسی کے والد کا بڑا اچھا بزنس ہو، ہر طرف روپے پیسے کی ریل پیل ہو، اور یکدم والد صاحب دنیا سے چلے جائیں، تو ظاہر ہے جیسے ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھتا ہے تو اولاد کے لیے ہو سکتا ہے وہ بڑا آزمائش کا ٹائم ہو، جو بھی جائیداد ہو، پراپرٹی ہو، وہ جو آپ کے چچا تایا وہ آپ کے بزنس پہ قبضہ کر لیں آپ کے ابو کے، اور بچے جو ہیں وہ بیچارے بے یار و مددگار ان کو چھوڑ دیا جائے۔ کیونکہ میں 6 سال 7 سال سے ریڈنگ کر رہا ہوں، تو یہ کیسز ایسے کیسز بہت دفعہ ہو چکے ہیں، اور یہ سائن میں نے پھر ان بچوں کے ہاتھ میں دیکھا بھی ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہی ہے کہ جب آپ نے ایک بڑا اچھا وقت دیکھا ہو، آپ کے ابو کا اپنا بزنس ہو، اور وہ بزنس آپ سے چھین لیا جائے، آپ سے پراپرٹی بھی چھین لی جائے، تو اس کے بعد جو اگلی زندگی ہوتی ہے وہ بچے کی بہت زیادہ مشکلوں میں، پرابلم میں گزرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے بچے نے بڑا اچھا ٹائم دیکھا ہوتا ہے، تقریباً 20 سال 30 سال، جہاں پہ یہ بریک ہوتی ہے اور جہاں سے یہ دوبارہ سٹارٹ لیتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شدید کرائسس میں بچہ جائے گا، اور اس کے بعد دوبارہ پھر وہ اپنا کوئی بھی، چاہے وہ جاب کرے، چاہے کوئی وہ چھوٹا موٹا بزنس کرے، اس کے بعد وہ اپنا کوئی نہ کوئی ان کے سیٹ اپ تو بنا لیتا ہے۔ لیکن جتنی امیری یا جتنا ان کا بہترین سٹیٹس باپ کی زندگی میں تھا، وہ سٹیٹس آپ کا ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کی تھوڑی سی غربت میں زندگی گزرتی ہے، یعنی کہ آپ کا یعنی کہ جو پہلے سٹیٹس ہوتا ہے اس سے آپ تھوڑا نیچے آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ تو میں نے 2-3 قسمیں آپ کو بتا دی قسمت کی، زندگی کی لکیر کے ٹوٹنے کی۔ ایک میں نے آپ کو یہ بتائی ہے، یہ سب سے بری صورتحال تھی اگر یہ والی ہو، ایسے زندگی کی لائن ٹوٹے، یعنی کہ چلتی چلتی اچانک ٹوٹ جائے اور گیپ اتنا زیادہ آ جائے، یہ بہت خطرناک صورتحال ہے، یقینی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے اس میں۔ دوسری میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اگر زندگی کی لائن یوں جا رہی ہو اور پھر یہ اس کے اوپر سے یوں زندگی کی لائن نیچے آئے۔ ایک میں نے آپ کو صورتحال یہ بتائی ہے، اور ایک یہ بتائی ہے کہ زندگی کی لائن یوں جا رہی ہو اور پھر زندگی کی لائن اندر سے شروع ہو۔ تو یہ ابھی 3 طرح سے جو زندگی کی لکیر ٹوٹتی ہے، میں نے ابھی آپ کو اس کا بتایا ہے۔ اب ایک اور طرح سے بھی ٹوٹتی ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ ایک اسکوائر کا سائن ملتا ہے، اس طریقے سے یہ اسکوائر کا سائن ملتا ہے، اور یہ اس طریقے سے۔ تو جب یہ اسکوائر کا سائن آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مصیبت، پرابلم، حادثہ ضرور پیش آئے گا، لیکن آپ اس میں بال بال بچ جائیں گے، آپ کی جان نہیں جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اور اب اس اسکوائر کا سائن جو ہے وہ 2-3 طرح سے یہ اسکوائر کا سائن آپ کو شو ہوگا۔ یہ اس طریقے سے بھی ہوتا ہے، یوں اور یوں۔ اب اگر آپ کو یہ والی صورتحال نظر آئے تو یہ بھی زیادہ خطرے والی بات ہوتی ہے۔ دیکھیے پروٹیکشن تو ہے، لیکن زندگی کی لائن بالکل ٹوٹی ہوئی ہے، اور پھر یہ یہاں سے سٹارٹ لے رہی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ 4-5 سال آپ کی زندگی میں بہت زیادہ کرائسس آتے ہیں، آپ کا بزنس تباہ ہو جاتا ہے، آپ کی جاب چلی جاتی ہے، لیکن پھر 4-5 سال کی آپ سٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور اس اسکوائر کی وجہ سے پھر آپ اس پرابلم سے نکل آتے ہیں۔ جب یہ والا سائن آپ کو نظر آ رہا ہوگا نا، تو یہ آپ کی قسم جو لک لائن ہوگی وہ آپ کو ٹوٹ ٹوٹ کے چلتی نظر آئے گی۔ جب یہ یعنی کہ کوئی بھی جو حادثہ ہوتا ہے، اگر ہم زندگی کی لائن میں کوئی ٹوٹ پھوٹ دیکھتے ہیں تو وہ ٹوٹ پھوٹ آپ کو پھر قسمت کی لائن پہ بھی نظر آئے گی، اور وہی ٹوٹ پھوٹ کا کوئی سائن آپ کو دل کی لائن پہ بھی نظر آ سکتا ہے
یا دل سے پھر کوئی اس لمحے کوئی دل کی لکیر سے کوئی لائن نیچے کی طرف گرے گی، یا دل کی لائن پہ ایسے جزیرہ ہوگا یا ایسے کراس کا سائن آئے گا، یا دماغ کی جو لکیر ہے وہ بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے، اس طریقے سے وہ بھی ٹوٹ کے چل سکتی ہے، یا اس میں بھی جزیرہ ہو سکتا ہے یا ایسے کراس کا سائن آ سکتا ہے۔ تو جب ایک مصیبت آپ زندگی کی لائن پہ دیکھتے ہیں نا، تو اس واقعے کی ٹائمنگ آپ نے دماغ کی لکیر پہ بھی اس کی ٹائمنگ دیکھنی ہے، دل کی لکیر پہ بھی دیکھنی ہے، اور قسمت کی لکیر پہ بھی دیکھنی ہے، تب آپ نے کوئی بھی اپنا فیصلہ دینا ہے۔ اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ جو حادثہ ہو رہا ہے یا جو مصیبت آ رہی ہے یہ کتنی شدید آ رہی ہے، اور یہ بندہ اس پرابلم سے کتنے عرصے میں نکل جائے گا، یہ آپ نے اپنے ایکسپیرینس سے بتانا ہوتا ہے، دونوں ہاتھوں کو ٹیلی کر کے۔ اور باقی یہ جو مین 4 لائنیں ہیں نا، زندگی کی لکیر، دماغ کی لکیر، دل کی لکیر اور قسمت کی لکیر، ان چاروں لکیروں کی بھی اسٹڈی کرنی اور ان کی بھی آپ نے ٹائمنگ نکالنی ہے۔ پھر آپ جو بھی حادثہ ہوگا، جو بھی بیماری آ رہی ہے یا کوئی روڈ ایکسیڈنٹ آ رہا ہے، تو یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے تو اب میں زندگی کی لائن کے بارے میں بس ایک آخری پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کے بعد باقی انشاءاللہ تعالی باقی باتیں ہم پھر زندگی کی لائن پہ ڈسکس کر لیں گے۔ بعض دفعہ نا بڑا باریک سا آپ مہذب عدسے کے ساتھ دیکھتے ہیں تو چھوٹا سا دائرہ آپ کو زندگی کی لائن کے اندر ایسے نظر آتا ہے۔ اگر چھوٹا سا دائرہ آپ کو زندگی کی لائن کے اندر نظر آتا ہے تو یہ انتہائی خطرناک سائن ہے، یہ سڈن ڈیتھ کا سائن ہے کہ اچانک آپ کا حادثہ ہوتا ہے اور آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس میں اب بچت آپ کی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ یا تو یہاں پہ گارڈین اینجل لائن ہو، اور یا پھر اس دائرے کے اندر یہ اسکوائر کا سائن ہو۔ یہ 2 سائن اگر ہیں تو پھر آپ اس خطرناک سائن سے بچ سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ کو یہ سائن نظر آتا ہے تو ایسے لوگوں کو بھی صدقہ ضرور دیتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے نصیب میں کچھ لکھا ہوا ہے تو صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو آپ صدقہ دیں گے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی اس مصیبت کو کم کر دیتا ہے۔ یعنی کہ جہاں پہ آپ کی ڈیتھ ہونی ہوتی ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی بہت چوٹ لگ جائے، اس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ تو صدقہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو بڑی بڑی مصیبتوں، بڑی بڑی بلاؤں سے بچا لیتا ہے، تو صدقہ آپ ضرور دیں۔ تو فرینڈز، زندگی کی لائن کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں ڈسکس کرنی ہیں۔ ابھی زندگی کی لائن کی بہت ساری قسمیں ہیں، میرا خیال ہے اگر میں تمام قسموں کو بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو کم سے کم میرے خیال 2 گھنٹے کی ویڈیو بنے گی یہ۔ تو پھر یہ کریں گے کہ ہم زندگی کی لائن کو جو باقی پوائنٹس ہیں ہم ان کو تھوڑا تھوڑا ڈسکس کریں گے۔ ابھی 2-4 پوائنٹ ہی میں نے زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی ہیں، تو تقریباً 18 منٹ ہو چکی ہیں، تو تقریباً 18-20 منٹ کی ویڈیو میرا خیال ہے یہ ایک آئیڈیل ٹائم ہے۔ 18 سے 20 منٹ سے اوپر ویڈیو نہیں جانی چاہیے۔ تو چلیں اب اس کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کے پارٹ 2 میں ہم زندگی کی لائن کو زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ 10-20 منٹ کے جو ہم نا ایپیسوڈ بنا لیں گے، تاکہ آپ کو سیکھنے میں، سمجھنے میں آسانی۔ اور مجھے بے تحاشا خوشی ہوئی تھی جب میں نے آپ سے یہ 4-5 سوال جو میں نے پوچھے تھے نا، آپ لوگوں نے بڑے بہترین جواب دیے اور میرا دل خوش کر دیا آپ نے۔ یقین کریں جب انسان کسی کو سکھاتا ہے نا اور آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کو 100% ہر چیز صحیح بتاتا ہے، صحیح جواب دیتا ہے، تو شکر الحمدللہ آپ لوگوں نے جتنے بھی جواب دیے تھے سب ہر بندے نے بالکل ٹھیک جواب دیے تھے۔ تو مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ مجھ سے سیکھ رہے ہیں، اور میں بھی آپ کو بڑی ایمانداری کے ساتھ سکھا رہا ہوں، دل سے سکھا رہا ہوں، اور آپ کو یقیناً مزہ بھی آ رہا ہے۔ اور اگر آپ کو مزہ آ رہا ہے تو پھر کائنڈلی یہ کام ضرور کیا کریں، میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں نا تو ویڈیو دیکھتے ساتھ ہی آپ ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں۔ چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا، پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئے ہیں تو پھر چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر کیا کریں، اور پیارا سا کامنٹ ہر بندہ لازمی دے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، تاکہ تھوڑی سی جب آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں نا تو دل خوش ہو جاتا ہے، پھر اور دل کرتا ہے کہ میں آپ کے لیے محنت کروں اور آپ کے لیے زیادہ انفارمیٹیو ویڈیو، نئی ریسرچ آپ کے سامنے لے کے آؤں، تاکہ آپ کو ڈیپلی یہ علم پامسٹری آپ کو میں سکھا سکوں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے مزے کی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کے لیے میں بناتا رہوں تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر بھی کریں، اور پیارے کامنٹ بھی پاس کریں۔ تھینک یو جی۔ جن لوگوں نے اپنا پام ریڈ کروانا ہے میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں۔ باقی میں نے اپنی کسی ویڈیو میں بھی یہ نہیں بولا کہ ایک سوال کا جواب میں فری دیتا ہوں،
بھائی جو فری سوال کا کہتے ہیں نا کہ ایک سوال کا میں جواب فری دیتا ہوں، ان کو آتا جاتا بھی کچھ نہیں ہے، وہ بنا رہے اپنے کسٹمر کہ یار پھنساؤ ان کو کسی طریقے سے، تو ایک ایک سوال فری کا پہلے وہ لالچ دیتے ہیں، اور کیونکہ ان پاس وہ انہوں نے ظاہر آپ لوگوں کو وہ گھیرنا ہے، اور بعد میں وہ چیٹ بھی کرتے ہیں۔ جب آپ ان سے فل ریڈنگ کرواتے ہیں تو وہ آپ کو 2-4 سوالوں کے جواب دے کے آپ کو ٹرخا دیتے ہیں، تو میں ایک ایک سوال کے جواب بالکل نہیں دیتا، اور دینا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ خود بتائیں نا، شادی کی لائنز کو دیکھ کے آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ آپ کی شادی کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی، یا ایک شادی ہوگی یا 2 شادیاں ہوگی؟ جب تک آپ مکمل دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ نہ کر لیں، آپ لوشو پر چارٹ نہ بنا لیں، آپ اسٹرولوجی اس کی جنم کنڈلی نہ بنا لیں، تب تک پورے وثوق کے ساتھ آپ شادی کے بارے میں کوئی بھی حتمی پریڈکشن کر ہی نہیں سکتے۔ اگر کوئی کرتا ہے تکے لگاتا ہے، تو میں تکے لگانے کا بالکل عادی نہیں ہوں، میں تکا نہیں لگاتا، میری بالکل شکر الحمدللہ 90% 95% میری جو پریڈکشن ہوتی ہیں وہ 100% ایکوریٹ ہوتی ہیں، تو اس چیز کے میں چارجز لیتا ہوں، اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، کیونکہ میں نے ایک محنت کرنی ہے، میں نے آپ کو 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے میں نے آپ کو ٹائم دینا ہے، تو آپ نے جو میں نے آپ کو سروس دینی ہے، میں نے اس کے چارجز آپ سے لینے ہیں، تو اس میں مجھے کوئی بھی ان کے جھجک فیل نہیں ہوتی، میں نے اپنی محنت لینی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے اپنا پام ریڈ کروانا ہے، آپ نے اپنی پام ریڈنگ کے لیے رابطہ کرنا ہے، آپ نے ذائچہ بنوانا ہے، تو آپ پہلے فیس پے کریں گے، جب آپ کی فیس پے ہو جائے گی پھر انشاءاللہ تعالیٰ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ریڈنگ ملے گی، اور ہر چیز آپ کو صحیح بتائی جائے گی۔ تو جو لوگ مجھ سے ریڈنگ کروا چکے ہیں، آپ کامنٹ میں بتا سکتے ہیں، آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، کیونکہ جو سچا بندہ ہوتا ہے نا، اسے کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ میں نے کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا، شکر الحمدللہ، جس کی بھی ریڈنگ کی ہے اپنا 100% اس کو دیا ہے، لیکن راضی تو لوگ اللہ تعالیٰ سے بھی بعض دفعہ کوئی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ تو انسان کو راضی کرنا بڑا مشکل کام ہے، تو میں بھی اپنی طرف سے تو پورا جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے نالج دی ہے وہ دینے کی کوشش کرتا ہوں، اور باقی جتنا اللہ نے علم دیا ذرا میں نے اتنا ہی بتانا ہے۔ تو شکر الحمدللہ، جو لوگ قدر کرنے والے ہیں، جو میری اس محنت کی قدر کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ جناب 100% جتنا آپ نے اچھا بتایا، ہم نے دنیا میں ہر بندے سے ریڈنگ کروا کے دیکھی ہے، جو نالج اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا وہ بہت کم بندوں کے پاس ہے، تو یہ میرے مالک کا احسان ہے، میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے۔ تو فرینڈز، اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔